बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। इमरान खान को सजा देने वाले जज लंदन जा चुके हैं और जैसा कि मैंने कल कहा था कि उनकी टिकटें पहले से बुक थी, उनका जाना पहले से तय था और ये जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी पता था कि उन्होंने जाना है और इस तारीख को जाना है। और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं जज को फैसिलिटेट कर रहे थे ताकि वो जाने से पहले अपना काम मुकम्मल करके जाएं और उन्होंने उसी तरह का फैसला दिया था कि जिससे उनको हफ्ते को जाने से पहले फैसला करना उनके लिए आसान हो। इसी तरह का फैसला आमिर फारूक साहब ने लिख कर दिया और उनसे कहा कि आप बस ये भी दलाइल सुन लें, वो भी सुन लें, ये भी सुन लें और सारों का एक साथ फैसला कर दें। तो जज साहब को फैसिलिटेट किया हुमायूं दिलावर को कि वो फैसला सुना के और यहां से चले जाएं। इसके साथ साथ ये भी पता चल गया है कि इमरान खान की फैसला सुनाए जाने से पहले ही उनकी गिरफ्तारी की पूरी हिकमत अमली तैयार की जा चुकी थी। यानी जब फैसला 12:30 बजे आना था उससे पहले ही टीमें तश्कील दी जा चुकी थी और बहुत ही मुनज़्ज़म हिकमत अमली बनाई गई थी कि इमरान खान को कैसे कैसे गिरफ्तार करना है, कौन गिरफ्तार करेगा, किसके हवाले करेगा, कौन आगे लेकर जाएगा, टीमें कैसे तब्दील होंगी, कहां तब्दील होंगी, ये सारा प्लान पहले से तय था। यानी पुलिस एहलकारों तक को पता था कि फैसला क्या आने वाला है। उन्हें पता था कि इमरान खान 12:30 बजे, 12:15, 12:30 बजे के करीब उनको नाअहल कर दिया जाएगा, सजा सुना दी जाएगी और फिर उनको गिरफ्तार करना है। ये उनको पता था। बस इमरान खान अकेले ही बेफिक्री की नींद सो रहे थे, लेकिन बाकी सारे जो है वो तैयारी करके बैठे थे। अब देखें, 3 टीमें तश्कील दी गई थी। पहली टीम SSP CIA लाहौर मलिक लियाकत साहब की जिम्मेदारी थी कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे और जैसे ही इमरान खान की नाअहली का फैसला आया, मलिक लियाकत साहब जो हैं वो मौके पर पहुंच गए ताकि बर वक्त अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दें और चंद मिनट के अंदर उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी टीम बनाई गई थी कि गिरफ्तारी के बाद ये जो SSP CIA मलिक लियाकत हैं, ये गिरफ्तारी के बाद जो है वो DIG ऑपरेशंस नासिर रिजवी के हवाले करेंगे और यही हुआ। इस टीम के हवाले कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस लाहौर नासिर रिजवी के हवाले मलिक लियाकत साहब ने कर दिया। तीसरी टीम बनाई गई थी कि कोर्ट मोमिन के पास जाकर फिर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा। पंजाब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर देगी, तो कोर्ट मोमिन के करीब जाकर SSP ऑपरेशंस इस्लामाबाद जमील जफर के हवाले इमरान खान को कर दिया गया। उसके बाद फिर शाम 7 बजे, पहले आप जानते हैं कि पहले उनको अडयाला ले जाने का फैसला हुआ, लेकिन फिर शाम 7 बजे DPO अटक के सरदार गयास गिल जो हैं उनके हवाले कर दिया गया। और इस दौरान ये जो आप लाहौर से गिरफ्तारी के बाद से लेकर इस्लामाबाद एंट्री और फिर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले, ये सारा अमल जिन पुलिस एहलकारों ने किया उनसे मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए थे। उनमें से ना अफसरान के पास मोबाइल फ़ोन थे, एहलकारों के पास तो नहीं थे और अफसरान पर फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ से ले लिए गए थे, कुछ के पास अगर थे भी तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यूं एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली तैयार की गई थी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। फैसला आने से पहले ही ये हिकमत अमली बना ली गई थी और मालूम था कि ये फैसला आने वाला है, इसीलिए तमाम चीज़ें लाइंड अप थी और चंद मिनट के अंदर अंदर पूरी कार्रवाई मुकम्मल की गई। तो जज साहब के फैसले का जो है वो सबको, इसको एग्जीक्यूट करने वालों को सबको पता था कि जज साहब क्या फैसला लिखने जा रहे हैं। तो फिर वो जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जज साहब को फैसला तो लिख कर दिया गया था और वो उन्होंने सुना दिया, तो ऐसा जो है वो मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग कह रहे हैं उनके पीछे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो अब दिखाई दे भी रहे हैं। अच्छा, अब आ जाइए कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन इमरान खान अभी भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। उनको अगरचे 9/11 के सेल में रखा गया है। इमरान खान वहाँ किताबें पढ़ रहे हैं, रात में इबादत करते हैं, अपनी नमाजें अदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और मुताला करते हैं। उनके पास कुछ किताबें हैं जिससे वो मुताला करते हैं और यूँ अपना वक्त गुजार रहे हैं। खाना उनको घर का नहीं फराहम किया जा रहा, खाना जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको दिया जा रहा है। वकला से मिलने की अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। मैं अभी उनके वकीलों को कॉल कर रहा था, मालूम हुआ है कि अभी तक उनके वकीलों को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई है और इमरान खान को जेल में रखकर अपने तौर पर एक बहुत बड़ा मार्का सर किया गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो मैं पहले भी उठा चुका हूँ, कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद इमरान खान तो चलें घर में नहीं है, जेल में है, लेकिन इमरान खान को क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इससे? ठीक है, गर्मी होगी, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं होगा, लेकिन मुल्क के जो मसाइल हैं वो तो आप ठीक नहीं कर पा रहे और नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो अगर आप गौर करें तो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से मरियम ने कोई ट्वीट नहीं की, नवाज शरीफ ने कोई ट्वीट नहीं की। इससे जाहिर होता है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी मौजूदा हालात से की संगीनी का उनको अंदाज़ा है, उनको इदराक है
اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ان کے ساتھ، یعنی ان کے لیے بھی کوئی راستہ کلیئر نہیں ہوگا. یعنی نواز شریف جو لیول پلینگ فیلڈ مانگتے تھے وہ یہ نہیں مانگتے تھے کہ عمران خان کو گرفتار کر دو اور مجھے بھی نہ آنے دو سیاست میں، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. نہیں، وہ کہتے تھے عمران خان کو الیکشن لڑنے دینا ہے تو مجھے بھی الیکشن لڑنے دو، یا وہ سمجھتے تھے کہ اگر عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دینا، نااہل کرنا ہے تو مجھے تو کم از کم راستہ دو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو راستہ ابھی تک نہیں ملا. ابھی وہ یورپ میں گھوم رہے ہیں، شاید 10 تاریخ کو میں سن رہا ہوں کہ وہ لندن جائیں گے، اور لندن سے واپسی ان کی پاکستان کوئی تاریخ نہیں ہے. وہ پورا کیمپ جو نواز شریف کی تاریخیں دیا کرتا تھا وہ خاموش بیٹھا ہے. جاوید لطیف صاحب خاموش بیٹھے ہیں، نواز شریف کا کیمپ پورا خاموش ہے، پریشان دکھائی دے رہا ہے. مریم نواز ان کو اب جلسے کر رہے ہونا چاہیے تھا نواز شریف کی واپسی کے اقدامات کرنے کے لیے. کچھ دن پہلے تک، کچھ ہفتے پہلے تک یہ طے بھی پا گیا تھا کہ مریم نواز جائیں گی اور مریم نواز جا کر راہ ہموار کریں گی. لیکن مریم نواز واپس آنے کے بعد نہ جلسے کر رہی ہیں، نہ کوئی راہ ہموار کر رہی ہیں، نہ کوئی کیمپین کر رہی ہیں، اور نواز شریف کی واپسی کوئی موضوع نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے دوسری پریشانی یہ ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں. اور یہ جو پہلے ہم بحث کہہ رہے تھے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے کہ نومبر میں ہوں گے، اسمبلی اپنی مدت سے پہلے چلی، 2 دن پہلے چلی گئیں، تو پھر نومبر میں ہوں گے، 90 دن کے اندر ہوں گے. لیکن ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ موضوع اب ختم ہو چکا ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں گے یا نومبر میں ہوں گے. اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فروری مارچ میں بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ مردم شماری کے لیے مردم شماری کا بہانہ بنا کر جس طرح سے الیکشن کو ڈیلے کیا گیا ہے، یہ فروری مارچ کی بات ہو رہی ہے. اور رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ اگر فروری مارچ تک الیکشن چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی پیپلز پارٹی، رانا قمر زمان قاہرہ صاحب جو کچھ دن پہلے تک یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ علن اعلان کہہ رہے تھے کہ جی ایک دن آگے الیکشن نہیں جانے دیں گے اور یہ آئین کے خلاف ورزی ہوگا. بلکہ قمر زمان قاہرہ صاحب سے جب پوچھا گیا، بلکہ میں نکلواتا ہوں اپنی ٹیم سے، کہتا ہوں ذرا اس کے کلپ بھی نکال کے دیں، تو جب قمر زمان قاہرہ صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی پنجاب کے الیکشن بھی تو لیٹ ہوئے تھے، تو قاہرہ صاحب نے جواب دیا کہ جی وہ معاملہ دوسرا تھا، یہ وفاق کے الیکشن ایک دن بھی لیٹ نہیں ہو سکتے، غیر قانونی ہوگا. پھر اسی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس پر جا کے دستخط بھی کر دیے CCI میں اور مان بھی گئے. تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ بازو مروڑ کے فیصلہ کرایا گیا ہے، اور جنہوں نے خاموشی سے، جنہوں نے خوش دلی سے کیا ہے، جنہوں نے بے دلی سے کیا ہے، وہ بھی دکھائی دے رہا ہے. مریم نواز اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت شدید پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کو شاید اس بات کا ادراک ہوگا کہ مارچ اپریل میں بھی فروری مارچ میں بھی الیکشن نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال دسمبر تک کے لیے چلے جائیں. اگر آپ استحکام پاکستان پارٹی کی بات کریں تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن تو اگلے سال نومبر دسمبر تک چلے جانا چاہیے. اور یہ وہ پارٹی ہے جس کو سوٹ بھی کرتا ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کی زبان بھی بولتی ہے، اور یہ اکتوبر نومبر کی بات کر رہے ہیں. ایک بات پہ آپ اور غور کریں، فیصل بورڈا صاحب اور محسن بیگ صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ اسے باقی سیاسی جماعتوں کے بھی خلاف بات کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہنے والے لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاستدان ٹھیک نہیں ہے. جب کوئی بھی سیاستدان ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ٹھیک کون ہوتا ہے؟ پھر کوئی اور ٹھیک ہوتا ہے، اور کوئی اور قوم کو ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ کیا نیریٹو بنایا جا رہا ہے، کیا راہ ہموار کی جا رہی ہے؟ تو چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. یہی وجہ ہے، اور یہی ساری چیزیں مل کے نواز شریف اور مریم نواز کی پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مکمل خاموش ہیں، واپس پاکستان آ نہیں پا رہے. اور ایسی صورتحال میں ان کو عمران خان کی گرفتاری کی بھی کوئی خوشی محسوس ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. حالانکہ ایک عطا تارڑ صاحب ہیں جو انہوں نے ایک ڈھیلی ڈھالی پریس کانفرنس اس پہ کی ہے، یا مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی ہے. ان کے پریس کانفرنس کرنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا. ایک شخص PMLN میں اس وقت خوش دکھائی دے رہا ہے، اور وہ شہباز شریف ہے، جس کو لگتا ہے کہ ان کے حق میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ان کی لائن بالکل ٹھیک چل رہی ہے، ان کے لیے راستہ بالکل ہموار ہے. آپ کو 2 دن پہلے جو کلپ وائرل ہوا تھا سائرہ بانو صاحبہ کا، پرسوں 92 کے پروگرام کا، رانا عظیم صاحب کے پروگرام کا، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ دیکھنے والوں کو چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے. یہ چھوٹی بہن 1990 کی دہائی سے پسند ہے، لیکن اب وہ چھوٹی بہن آزمائی گئی ہے تو وہ بالکل صحیح اپنے امتحان میں پورا اتری ہے. اس لیے چھوٹی بہن سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم بڑی بہن سے. تو نواز شریف صاحب کو اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان کا راستہ، وہ جو کہہ رہے تھے کہ ستمبر میں آ جائیں گے، تو ستمبر میں اگر آنا ہے تو آج ان کی واپسی کے لیے چیزیں کلیئر ہونی چاہیے تھیں، ان کے لیے جلسے ہونے چاہیے تھے، جلوس ہونے چاہیے تھے، راستہ ہموار ہونا چاہیے تھا.
اور یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے الیکشن کی تاخیر کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں وہ جا رہے ہیں اور وہ یہ درخواست لے کر جا رہے ہیں کہ اگر نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں گے، جو آئین کے آرٹیکل 224 کی خلاف ورزی ہوگی۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو ہونے چاہیے، 90 دن کے اندر الیکشن کی میں تاخیر آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر وہ سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں۔ اگرچہ سپریم کورٹ سے زیادہ توقعات وابستہ نہیں کی جا سکتی موجودہ سپریم کورٹ سے، یعنی چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب، انہوں نے پہلے فیصلے سنائے اور اب فیصلہ سنایا تو کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا، تو ان کے فیصلوں پر عمل درآمد کو کرے یا نہ کرے تو اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اتنے کمزور چیف جسٹس ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد بھی نہیں کرا سکتے اور عمل درآمد نہ کرنے والوں کو ٹانگ بھی نہیں سکتے، تو ان سے تو توقعات کی نہیں جا سکتی۔ اب نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آنا ہے تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کے اندر دمخم ہے یا وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے موجودہ چیف جسٹس ہیں، تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے پر دیکھنا پڑے گا۔ تو بہرحال پھر بھی جانا تو عدالت کے پاس ہی ہے، کوئی ایجوٹیشن کا راستہ تو وکلاء اختیار کر نہیں سکتے، تو بہرحال عدالت کے پاس گئے ہیں کہ جی مردم شماری، پرانی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے یا الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ انفیکٹ مدعا یہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، اور یہ جو اس وقت الیکشن کو غیر معمولی تاخیر کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، اور کل کی جو پشاور کا رزلٹ ہے اس کے بعد تو بالکل ہی حوصلہ نہیں ہوگا کسی کا بھی الیکشن میں اترنے کا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان گرفتار ہوا اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد کسی کا بھی عمران خان کی گرفتاری کے بعد کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلا، اور بھائی کل پشاور میں جو الیکشن ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ احتجاج نہیں ہے۔ لوگ دور دراز سے آئے، آ کر انہوں نے اس الیکشن ایکٹیویٹی کا حصہ بنے، پھر گھروں سے لوگ نکلے، انہوں نے ووٹ ڈالا اس آدمی کو جو عمران خان کا سیکیورٹی گارڈ تھا، جس کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا، کھمبے کو ووٹ ڈالا لوگوں نے نکل کے۔ یہ احتجاج نہیں ہے، یعنی لوگ اپنی عزتوں سے ڈرتے ہیں، لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے گھروں میں پولیس داخل ہو اور ان کی گھر کی خواتین کو اٹھا کر لے جائے۔ اس ڈر سے اگر وہ خاموش بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ ڈر گئے ہیں یا وہ لوگ احتجاج نہیں کرنا چاہتے؟ بھائی ان کے پاس اب جو قانونی راستہ بچا ہے وہ اسی راستے کو استعمال کریں گے جو الیکشن کا راستہ ان کے پاس بچا ہے، اور انہوں نے کل اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس وقت پاکستان میں بے چینی اپنے عروج پر ہے، ہر کوئی پاکستان چھوڑ کے باہر جانا چاہتا ہے۔ ابھی میری لنڈن میں بات ہو رہی تھی کچھ دوستوں سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہر بندہ ہمیں فون کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ویزے کا کچھ کرو، ہم نے پاکستان چھوڑنا ہے۔ تو اور میں آج فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اگر آج دنیا پاکستان کو الاؤ کر دے کہ آپ جو چاہیں جس ملک میں جائیں آ جائیں، یا چند ممالک پاکستان کو الاؤ کر دیں، تو 1947 سے بڑی ہجرت ہوگی۔ یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں جو ہو رہی ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کچھ مبالغہ بھی ہو، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اس وقت سوسائٹی کے اندر بے چینی پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اس بے چینی پریشانی اور عدم استحکام کے خاتمے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، عوام جس کو ووٹ دیں اس کو کڑوا گھونٹ بھر کے قبول کر لیں اور ملک کو آگے چلنے دیں۔ اس کے علاوہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔